वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद रैनिशा। मेरे साथ तो हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है रज़िया कार सलमान बेग, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया निशा, थैंक यू। अच्छा जी, उसके साथ हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं पीएसपी से उनका ताल्लुक है, फयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं शायद स्ट्रीट क्राइम पे बात कर लेती हूँ। बहुत सारे टॉपिक है आज हमारे पास, पर मैं स्ट्रीट क्राइम पे बात करती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? कराची को अब किस तरह से देख रहे हैं? हर दूसरे इलाके में लोग मोबाइल लूट रहे हैं, उनके स्ट्रीट क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जाने भी सेफ नहीं है अब। अगर आप एक वाकया देखें अभी जो हुआ है, जो बच्चे की शादी हुई थी 3 से 4 दिन शायद उसको हुए थे और उसकी डेथ हो चुकी इस तरह के हादसे में, तो क्या कहना चाहेंगे? अफसोस की बात है बहुत, और उस फैमिली के लिए मैं उनसे हम सब उनके दुख में शामिल हैं। ये मामला देखें स्टार्ट होता है हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने बल्कि इसको उनकी जाके बैक की है, इस क्राइम्स की इस हाथ से पकड़ते थे, पीछे से निकाल देते थे। ये 40 साल से इनका वतीरा चलता आ रहा है सियासतदानों का। अब वो इतना हाइप हो गया है, बच्चा वो डॉन बनना चाहता है, बच्चा अपने एक इमेजिन लेता है, जब उसके बाद काम नहीं होता, घर में पढ़ा उसका स्टडी नहीं करता, तो उसके पास एक क्या होता है उसके करने के लिए। उसके बाद एक्शन होता है, मूवीज़ देख के एक एक्शन होता है, थ्रिलर के तौर पे करना चाहते हैं वो, फिर बाद में वो यूज टू जाते हैं इस क्राइम के लिए। और फिर यही देखते हैं हम, हमारे पॉलिटिशियन देखते हैं, उनके साथ हम उनको देख ले क्या होता है उनके साथ। जितने भी केसेस हैं तो वो क्रिमिनल नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनको भी इसी तरह स्ट्रीट क्राइम में क्लियर में मारना चाहिए, सब पुलिस में आती है ना, उनको भी पुलिस पॉलिटिशियंस को भी जो बड़े बड़े केसेस है रोड पे खड़ा कर गोली मार दे, उनको गोली नहीं मारना चाहिए ना। अगर उन्होंने एक एक्शन दिया और किसी ने कोई नया तजर्बा का बचा ना तजर्बा का पकड़ा गया और उसको आपने लिया और उसको मार दिया, आवाम ने मार दिया, वो देखिए एक टर्न बाउंस बैक तो करती है आवाम भी, कि कोई पकड़ा जाता है उसको बहुत भी मार देते हैं बेदर्दी से। लेकिन इक्वल जस्टिस होना चाहिए आम आवाम के लिए। सबसे पहले उनको जॉब्स दें। जॉब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के साथ, कराची के साथ यही रहा है कि वो जॉब जो है सिंध के नाम के ऊपर निकलती हैं, वो सिंध की इंटीरियर सिंध से जॉब दी जाती है, कराची को निगलेक्ट किया जाता है, कराची के अवाम को निगलेक्ट किया जाता है। ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है उनके पास, ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। इंटीरियर से लाके भर्ती की जाते हैं सारे ये इलाके लोगों को, और जितने डिपार्टमेंट देख लें गवर्नमेंट के, मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि सिंध गवर्नमेंट ने आज तक 40 साल के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कंटिन्यू हम देख रहे हैं 30 साल से रही है, अप एंड डाउन रही है, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध के, कराची के लोगों को, ना हैदराबाद के लोगों को, ना के लोगों को जॉब नहीं दी है, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग को। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो उसमें पठान भी होंगे, इसमें पंजाबी थे। कराची हब है, पाकिस्तान का हब है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद है, मेजोरिटी में उर्दू स्पीकिंग है, सेकंड पठान ले लें, पंजाबी ले लें, और दूसरे ले लें, फिर थर्ड फोर्थ में आप सिंधी बलोच ले लें। तो उसको लेते हुए जॉब इस तरह से नहीं अवेलेबल है। एक अफगानी फैक्टर भी है, अफगानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। ये बहुत ज़ौलत के दौर से यहाँ पे सुराबगढ़ के पास लगे बात करता 3 मिलियन लोगों को, और उनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रही है। वो थर्ड फोर्थ जनरेशन पार्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है। उनके पास ना तो शनाख्ती कार्ड है, अगर बन भी गए तो, लेकिन उनको इस पाकिस्तान से क्या लेना, शहर से हमारे क्या लेना। तो वो टेम्परेरी क्राइम्स, तो वो ज़्यादातर हमें क्राइम अगर पकड़े जाए ना, वो तो लड़के ज़्यादातर मेजोरिटी में वही दिखते हैं जो बेसिकली आपको सुराबगढ़ के क्रॉस रहते हैं, और उनकी थर्ड फोर्थ बैक जाए जनरेशन में तो बेसिकली वहीं के लोग हैं, ये अफगान नेशनल्स हैं। तो वो पार्ट है 60-70% क्राइम्स ऑफ सोसाइटी में, किडनैपिंग, रोड स्नैचिंग, ज़्यादातर वो पार्ट दिखते थे कराची में आज से 5-7 साल पहले। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा, ये सबका देखकर फ़र्ज़ है, एजेंसीज़ का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाए और क्राइम को होने से पहले रोके ना। देखिए ये मोहल्ले वाइज, सोसाइटी वाइज, एक छोटे छोटे एरिया वाइज क्राइम्स होते हैं पहले, वहीं से अगर इसको रोका जाए, वहीं से मुताबा किया जाए, तो उसके बाद ये बड़े क्राइम नहीं बनते। फिर वहीं से कुछ हमारे पॉलिटिशियन निकल आते हैं, और पॉलिटिशियन जो सिंध का हाल देख लिया आपने, जो पूरा सिंध का हाल हुआ है। मतलब हमारे पॉलिटिशियन जो है वो पहले क्रिमिनल होते हैं, फिर नहीं, ये नहीं कर, उनकी सरपरस्ती करते हैं। अच्छा, देखिए सरपरस्ती करना भी तो क्राइम है ना। उनको वोट लेने के लिए कौन चाहिए? आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आई, आपसे जरूर पूछूंगी। आपको इनको वोट लेने की कौन लोग चाहिए? बिकाऊ लोग चाहिए ना। ऐसे क्रिमिनल, छोटे छोटे क्रिमिनल उठाते हैं इलाकों से, वो अपने पीछे गाड़ियां लगाते हैं उसके साथ साथ, और गाड़ी के साथ साथ ये वो क्राइम जो है बढ़ता जाता है। वो पॉलिटिशियन भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और क्रिमिनल भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर वो बाद में कुछ भी करें, शहर को लूटें, बिजनेसमैन को पर्चियां दें। ये देखिए कराची शहर के साथ 40 साल से चल रहा है। ये मैंने बुरा बचपन गुजारा है। ऑनेस्टली बताऊं, जब हम जाके बाहर से वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्यों आ गया।
لیکن کیا کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ مجھے کیوں نکالا میں کیوں آ گیا؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ پھر بس میری مدر لینڈ ہے، میری روٹس ہیں یہاں پہ، ہم سب کی روٹس ہیں، ان کی بھی روٹس ہیں، آپ کی بھی روٹس ہوں گی، ہم اپنی روٹس کو کیوں چھوڑیں؟ لیکن یہ کہ کرائم کیوں نہ ختم کریں؟ دیکھیں بیسیکلی ان کو کام دیں آپ، پرائیویٹ سیکٹرز میں، فیکٹریز میں، گورنمنٹ لیول پہ. اگر ہماری جیسے کہ وہ 3rd 4th جنریشن اب تو پاکستانی ہو گئے نا، ہم کہیں جاتے ہیں یوروپ میں 5 سال رہتے ہیں، آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، آپ وہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں. ہم افغانی کو بھی لے لیں، لوکل آبادی کو لے لیں، باہر کے جو انٹریسٹ ان سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں. کرائم کون کرتا ہے؟ لوکل کا ریشو شاید 15% ہے، جو ایک اسٹڈی آئی تھی. 85% آپ کا ایکسٹرنل ہے. جو لوگ کرائم کرتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، وعدات کرتے ہیں اور یوں نکل جاتے ہیں. تو یہ ایزی کرائم ہے، ایزی لوگ ہیں، اور ان کو ٹریس کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ایجنسیز کو، ہماری پولیس کو معلوم ہوتا ہے. سرپرستی دیکھیں، بغیر کرائم بغیر سرپرستی کے نہیں ہو سکتا. مطلب پولیس ملوث دیکھیں، پولیس کا جو اب کچھ دیکھیں، اب وہ لوگ چینج بھی ہوتے ہیں نا، ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ چہرہ آ رہا ہے نیا. سپوز میرا ایک دوست میں بتاؤں پولیس میں چوہے بچات کھانے کا، پچھلے 2 سال میں 5 تھانے تبدیل کریں گے اس سے. ابھی 2 دن مجھے فون کیا، میں نام نہیں لینا چاہا، مجھے بولے تو میں کیا کیا. 2 دن پہلے اس کا مجھے فون آیا، ملنے آنا چاہا، کیا ہوا، میرا ٹرانسفر ہو گیا. بولے تجھے تو پتا ہے میرا بات کرنے کی بات یہ کہ تم جو کام کرتے ہو نا، تم پکڑتے ہو کرمنلس کو، اور جو یہ عادت نہیں ہے ہمارے، یوز ٹو نہیں ہے ہمارے پولیس میں. صحیح ہے جی. میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ ذرا آگے بھی بات پڑھاؤں گی. اسی سوال پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر. بات اصل میں تو آپ کو کل کا بیان بتاؤں پولیس چیف، سٹی پولیس چیف کا، کہ انہوں نے بولا کہ اگر پولیس کی نفری ڈبل بھی کر دی جائے تو یہ اسٹریٹ کرائم پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اچھا تو اینکر نے ان سے پوچھا، وہ ٹی وی چینل پہ تھے، انہوں نے بولا اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی بے روزگاری، بڑھتی ہوئی بے روزگاری. اب میں بھائی کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں کہ لوگ یہ کام شوقیہ کرتے ہیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی کرائم کے پیچھے اس کی وجہ ہوتی ہے. اب وجہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہے. آپ کے شہر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سبب ہے. اب مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی کی جب تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے ہے، اور اس کو اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے 80 سے 90 ہزار روپے چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ کتنا کس سے ادھار مانگے گا؟ کس سے ہیلپ مانگے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ مجبور ہی طور پر کرائم کا راستہ چوائس کرے گا نا. جب کرائم اس طریقے سے بڑھے گا تو لازمی سی بات ہے لوگ، شہری بھی اس میں ڈسٹرب ہوں گے، عام عوام بھی اس میں ڈسٹرب ہوگی. اب آپ کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ دے کیا رہی ہے اپنے شہری کو؟ تعلیم وہ نہیں دے رہی، صحت وہ نہیں دے رہی، پانی وہ نہیں دے رہی، بے روزگاری، کوئی آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے نظام عدل کے دوہرے معیار ہیں. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے یہ بات بتاتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں، اور یہ ریگولر 15 سال ہونے والے ہیں اس جمہوری پروسیس کو. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس جمہوری دور سے پہلے ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے 51 محکمے لوکل گورنمنٹ کے، حتیٰ کہ اس کے کوئی رشتہ داروں نے الیکشن لوکل گورنمنٹ کا نہیں لڑنا تھا، اس نے عوام کو با اختیار بنایا نچلی سطح پر. اس پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پنجاب میں ریسکیو 1112 مشرف دور پہ آئی، تعلیمی نظام نچلی سطح پہ میرٹ پہ بھرتیاں ہوئی، میرٹ پہ یعنی کہ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ کام ہوا. تو اس کی بیسک وجہ، اب ہماری جمہوری گورنمنٹوں نے کیا کیا کہ وہ اختیار نچلی سطح سے، جس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملنا تھا، ان سے لے لیے. ابھی میں تقریباً 4-5 دن پہلے، ایک وہ غلام ہے جو بوتلوں کے ڈھکن کھولنے پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے کیا آرگومنٹ سندھ اسمبلی کے باہر دیے پریس سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے بولا بھائی پہلے تو یہ
پنجاب نے لیا ہے اختیار شہری گورنمنٹ سے، پھر کے پی کے والوں نے لیا ہے، تو پھر بلوچستان نے لیا، تو ہم نے لیا، تو کون سی قیامت آ گئی؟ اب آپ ان کا سوچ کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جمہوریت کی بات کرنے والے، اب عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کھلے طریقے سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں عوام کے سامنے. اب جو انہوں نے یہ نیا بلدیاتی بل کالا قانون انہوں نے جو اسمبلیوں سے پاس کروایا، اس میں بیسکلی ہے کیا؟ جو 51 محکمے تھے وہ 28 ہو گئے، اب وہ 28 سے بھی کم کر کے 20 کر دیے گئے. اب اس کا براہ راست اب کون لڑے گا؟ اب ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کام کرنے کا ریزن کیا ہے؟ اس کام کرنے کا، جب تک عوام کو نچلی سطح پہ فنڈ ملتے ہیں تو اس میں کرپشن کے 2 نمبری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ جب ایک عوام نچلی سطح پہ با اختیار ہو جائے گی تو ہمیں پوچھے گا کون؟ نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی. اب ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ آج 75 سالوں میں کوئی نیا لیڈر نہیں ہے عوام کے سامنے آ سکا. ہم مجبور ہو گئے ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنانے پہ، ہم مجبور ہو گئے بھٹو کی اولادوں کو اقتدار میں لانے کے لیے، ہم مجبور ہو گئے نواز شریف جیسے لوگوں کو. نئی لیڈرشپ کیسے نکلتی؟ نئی لیڈرشپ آپ جب نچلی سطح پہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آتے ہیں تو اس حوالے سے نچلی سطح سے نئی لیڈرشپ نکلتی ہے، نئے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، لوگ اپنی خدمت کی بنیاد پر ابھر کے سامنے آتے ہیں اور ملک ایک بہترین سمت کی طرف کو لے کر جاتے ہیں. اب جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. اب ہماری پارٹی نے 30 تاریخ کو احتجاج کی کال دی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اب ہمیں رسمی طور پہ جو ہم یزید کے خلاف نکلتے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، یزید کے لیے ہم لوگ جو بھی معاملات کرتے ہیں، اب عملی طور پہ ہمیں 30 تاریخ کو اس ظلم کے نظام کے خلاف نکلنا پڑے گا. حسینیت کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک دفعہ ان لوگوں کو، بالخصوص ان لوگوں کو جن کی سیلریاں بیچاروں کی 20, 25, 30 ہزار روپے ہیں اور وہ بڑی بدحالی کا شکار ہے، وہ مجبوراً کرائم کے راستے پہ. لازمی سی بات ہے کہ اب ہر بندہ تو خودکشی نہیں کرے گا نا حالات سے تنگ آ کے، وہ ہر بندہ تو اپنے بچوں کے گلے نہیں کاٹے گا نا، وہ پھر لازمی سی بات ہے کرائم کا راستہ اختیار کرے گا. اور یہ ان پولیٹیشین کو سوٹ کرتا ہے، جیسے انہوں نے بات کی کہ بالکل میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ سوٹ کرتا ہے ان کو. وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جب یہ کرمنل بنے گا تو یہ اس کا دھیان ایک بہترین معاشرے کی تشکیل سے ہٹ کے ہم جو نظام چلانا چاہ رہے ہیں، ہم نے جو لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اس پہ چلا جائے گا. اب ہماری عوام کا بھی المیہ یہ ہے نا کہ وہ جو چور پکڑا جائے گا اس کو مار کے مار دیں گے، اور جو دنیا کے جو عوام کے اربوں خربوں روپے چوری کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ سیلفیاں بنائیں گے. تو عوام کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی اس نام نہاد جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے. اور اب میں تو بول رہا ہوں کہ یہ جو تحریک کراچی کے حوالے سے جس طریقے سے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، ہماری سید مصطفیٰ کمال بھائی چیئرمین پی ایس پی کے، وہ گئے، انہوں نے ان کو جا کے اپریشیٹ بھی کیا اور ان کی مکمل غیر مشروط حمایت کا اعلان بھی کیا. اور اس حوالے سے ہم نے بھی 30 تاریخ کو احتجاج کی کال دی ہے. تو یہ اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کے نظام کے خلاف ایک دفعہ نکلے. اس کے علاوہ پاکستان کے مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے. اگر عوام اس طریقے سے بیٹھے رہے اور اسی شش و پنج میں پڑے رہے کہ یہ جمہوریت ہمیں فائدہ پہنچائے گی، تو یہ آپ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جگہ آپ فرشتہ بھی لا کے بیٹھا دیں نا، قصور عمران خان کا نہیں ہے، فرشتہ بھی لا کے عمران خان کی جگہ پہ بیٹھا دیں، وہ اس نظام کے تحت عوام کو ریلیف نہیں پہنچا سکتا. ہمارا سسٹم ایک بہت برے طریقے سے کلیپس کر گیا پارلیمانی نظام. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ پہ بہترین نظام لانے کی ضرورت ہے. اب مشرف کے دور میں آپ دیکھیں، میرے کو مجبوراً اور میرے پاس مثال نہیں ہے سمجھانے کے لیے نا عوام کو. اب مشرف کے دور مشرف نے کیا کیا تھا؟ مشرف نے نچلی سطح پہ با اختیار کیا تھا ایک عام آدمی کو جو حقیقی طور پہ جمہوریت کہلاتی ہے. آپ یورپی یونین میں دیکھ لیں، یورپ کے کنٹری میں دیکھ لیں، ہم مثالیں دیتے ہیں. اب ہمارے آئین کی اتنی بڑی بڑی کتابیں نالج میں شاید آپ کے ہو، امریکہ کا کتنا بڑا آئین ہے جو آج پوری دنیا کی سپر پاور ہے، 25 لائنوں کا ان کا آئین ہے. ان کی لائن کی بیسک چیز کیا ہے کہ قانون سے کوئی شخصیت بالا تر نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی صدر ہوگا تو اس کو استثنا حاصل ہوگا،
اس کو استثنا حاصل ہو جائے گا، کوئی وزیر اعظم ہوگا تو جی اس کی پیشی نہیں ہو سکتی، کوئی منسٹر ہوگا. اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں بریک آ گئی ہے، ایک لازمی بریک لے لیے. جی ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اس طرف آتی تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. اومیکرون کی کیا سچویشن ہے؟ کیا اللہ نہ کرے پھر سے کراچی میں کچھ لاک ڈاؤن کی طرف ہم لوگ جائیں گے؟ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل رانی، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کہ آگے آگے ہم اس پہ کود رہے ہیں، سب کود رہے ہیں. صرف یہ کہ اوپن رہیں. سب کو تکلیف ہوئی ہے، سب پریشان ہوئے ہیں، لیکن یہ بیماری جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ایزی لے لیں. پچھلے 1.5 سال سے جس طرح سے ہم نے کیا، 3-4 مہینے اور یاد رکھتے ہم، اور ہمارے ایئرپورٹس پہ تھوڑا سختی ہوتی تو اتنی جلدی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا. 30% کے آس پاس آ گیا ہے پرسنٹیج ان کراچی. پاکستان میں 7% ہو گیا، آلموسٹ 7-8% ہو گیا ہے. تو یہ اتنی تیزی سے 15 دن میں بڑھا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے چند دنوں میں ہم اس کو برداشت کر پائیں گے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہو گیا ہے، اور سب سے بڑا ہماری حکومت کا، سندھ گورنمنٹ کا، کراچی گورنمنٹ کا. کراچی میں جو بھی گورنمنٹ رن کر رہی ہے اس کا بہت بڑا قصور ہے. عوام کو انہوں نے اس طرح سے نہیں انفارم کیا جس طرح سے یہ پھیل رہا ہے. ہمارا جو معاشرہ نا یہ ہے بیسیکلی بہت زیادہ ایک دم چھوڑ دیا نا آزاد بچے کی طرح، نہیں بھاگتے بچے، اس طرح سے ہوا ہے. دیکھیں ماسک میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ میں ماسک لایا ہوں ساتھ، اور میں یہ ٹیبل پہ پڑا ہے. میں نے اس کو پہنا نہیں کیونکہ مجھے بات کرنی ہے، لیکن میں ماسک جہاں بھی مجھے ضرورت ہے پہنتا ہوں. پر اومیکرون سے ڈیتھ کا تو اتنا کوئی سامنے نہیں آیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہی بول رہا ہوں کہ اومیکرون اتنا وہ خطرناک ویریئنٹ نہیں ہے جتنا اس حساب سے نہیں ہے. جو خطرناک چیزیں وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ حکومت جس پہ وہ زیادہ خطرناک ہے. جس طریقے سے ہم کراچی میں رہ رہے ہیں، یہاں کے ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی صورتحال، اور جو بھی 2 دن پہلے وہ بیچارہ گھر کے باہر اس کی والدہ اور اس کی سسٹر کے سامنے اس کو ایک ڈاکو مار کے چلا گیا. اور یہ ہمارے جو ملک کی جو حکومت ہے وہ اس چیزوں سے، ابھی مری کا جو سانحہ ہوا، میرے حساب سے اومیکرون سے زیادہ خطرناک جو وائرس ہے وہ ہماری حکومتیں، جمہوری حکومتیں. جس طریقے سے ابھی آپ نے مری میں دیکھا کہ کس طریقے سے انسانیت کے ساتھ، ایک تو وہ بولتے ہیں نا آئینہ ہوتی ہے، عوام بھی حکومت کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں وہ مری والوں نے کیا کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی جو لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں مری میں، اب ان کو بھی ایک دفعہ مری والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم مری کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم مری نہیں جائیں گے. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو بلیک میل کیا اور ان کی زندگیوں سے کھیلا، اور یہاں تک کہ وہ موت کی آغوش تک جا پہنچے. اور وہ ہماری جو اومیکرون سے کیا لڑیں گے، ہم انتظامی طور پہ مری کی برف ہٹانے کے قابل نہیں ہیں، تو اومیکرون کے لیے کیا ہم ایس او پیز بنائیں گے. میرے نزدیک اس ٹائم حکومت کو فوری طور پہ یہ بے روزگاری کے جو میٹر ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کے اندر جس طریقے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر ہماری حکومتوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے تو یہ ملک اب خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. جس طریقے سے کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، یہ اس چیز کی وہ کرتی ہے کہ بھائی اب جو یہ ملک ہے وہ اس دوہرے معیار کے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ کے لیے، جاگیردار کے لیے، بڑے آدمی کے لیے ایک الگ قانون ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں نہیں دیکھا کہ شاہ رخ جتوئی نے کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی. وہ شاہ رخ جتوئی کس طریقے سے ایک اپنی والد کے بنائے ہوئے ایک رہائشی گھر کے اندر جو ہاسپٹل کا اس کو سٹیٹس دیا گیا، کس طریقے سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. ایک غریب آدمی کے لیے یہ قانون ہے، یہ ایک غریب آدمی کے لیے جیلیں. امیر آدمی، بڑا آدمی، وہ کرپٹ بھی ہو تو اس کو دوسرے ملک بھجوا دیا جاتا ہے. ایک غریب آدمی پکڑا جائے تو عوام مار دے، نہیں پکڑا جائے تو وہ جیل میں سڑے. اس طریقے سے جب آپ کے انصاف کے دورے معیار ہوں گے تو عوام کے اندر اس چیز کی وہ پھیلے گی، اپنا کیا بولتے ہیں، ٹینشن پھیلے گی، انتشار پھیلے گا عوام کے اندر، انتشار پھیلے گا. اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ملک صرف جاگیرداروں کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک اب عوام باہر آ رہی ہے.
اب عوام کو نکلنا پڑے گا. میں یہ بول رہا ہوں نا کہ ہم علامتی طور پہ رسمی طور پہ ہر سال یزید کو لعنت بھیجتے ہوئے نکلتے ہیں حسینیت کے ساتھ, یعنی کہ حسینیت کے فلسفے کو اپناتے ہوئے. اب عملی طور پہ وہ ٹائم آ گیا. یہ کون ہے جو لوگوں کو پانی نہیں دے رہے؟ یہ کون ہے جو کروڑوں لوگوں کو پانی نہیں دے رہے؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ یزید ہے. اب عملی طور پہ اگر عوام نہیں نکلتا تو پھر میرے حساب سے یہ رسمی طور پہ بھی حضرت امام علیہ السلام کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے عملی طور پہ اس 30 تاریخ والے دن نہیں نکلے تو پھر آپ ایک رسمی طور پہ نکلتے رہیں. آپ اس ٹائم عملی اسٹرگل کی ضرورت ہے, عملی جدوجہد کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کے اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. اس ٹائم ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہے. ووٹ آپ بے شک اپنی پسند کے کسی آدمی کو دے دینا, اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے. اقتدار آپ, مگر آپ کے حقوق کو جو سلب کیا جا رہا ہے یہ جمہوریت کے نام پہ, اس کے لیے آپ کو 30 تاریخ کو روڈوں پہ نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور دیکھیں المیہ تو ہے ملک میں ہمارے, قانون لا قانونیت ہے, یہ المیہ ہے. گورنمنٹ کو کام نہیں کیا دیا جا کہ گورنمنٹ جس طرح پرفارم کرنا چاہی تھی ڈے ون سے. عمران خان جب آئے تھے انہوں نے 18 امendment ختم کرنا چاہیے. وہی اسٹارٹ ڈے, پہلے تو ان کی اسپیچ ہو کے گئی, پھر 18 امendment ختم کرنی چاہیے. سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کام کرنے دیں گے؟ دیکھیں ان کو یہ شاکنگ نیوز تھی کہ یہ ان کو جو وہ جیت رہے ہیں, جس ہم کو سب کا سروے تھا تمام لوکلس اینڈ انٹرنیشنل میڈیا کا, کہ یہ جیتیں گے اور اچھی میجورٹی جیتیں گے. اوور نائٹس کافی ریزلٹس ڈفرینٹس آئے ہیں, یعنی کہ سندھ کے ریزلٹ بہت ڈفرینٹ آئے ہیں, پنجاب سے بہت لوور ریٹ آیا ہے, اور جو ان کو کے پی کے سے بھی اچھی ان کو میجورٹی مل گئی تھی. لیکن وہ سیٹیں نیشنل اسمبلی میں نہیں کر پائے. جو سیٹیں جو چاہتی ہے اسمبلی کو رن کرنے کے لیے, بزنس آف لا رن کرنے کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے تھی, سمپل میجورٹی, جیسے کہ 2 میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو ملی ہیں. تیتر اور بیٹے نہیں چلتے, جس طرح کی گورنمنٹ عمران خان کو ملی ہے. وہ اس کو کارٹرز تھا, بزنس کارٹر یا مافیا کارٹر. انہوں نے ان کو تو فیس چینج تو ان کو پتا تھا نواز شریف نائے لوگ ہیں, زدائے سب کی پاس واپس آ نہیں سکتی. تو جاتے جاتے جو ایک بجٹ پاس ہوا تھا جو ان کو رائٹ نہیں تھا کرنا, جو نون لیگ نے کیا تھا, اس بجٹ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ٹائڈ ان کر دی تھی کہ وہ آ کے ان کو بہت سخت بجٹ ملا ان کو, کہ وہ بجٹ آ چکا تھا, دے چکے تھے وہ. اس کے بعد یہ 18 امendment کا ان کا پہلا تھا کہ میں اس کو ختم کروں. بڑی خواہش تھی, میرے پرسنل دوست ہیں اس پارٹی میں, پی ٹی آئی میں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پرسنل خواہش ہے کہ میں کسی بھی طرح پہلے 18 امendment ختم کروں تاکہ رول آف لا پورے ملک میں چلا سکوں, میں رن کروں بزنس. اب 4-5 حصے آپ کے ڈیوائڈ ہوں. دیکھیں آپ پھر بلیم ہر جگہ, ہر صوبے کا بلیم اس سی ایم کو دیں آپ, پرائم منسٹر کو. جس سے پرائم منسٹر میں حدود جو ہے نا وہ تقریباً 2-3 لاکھ ایکڑ کے زیادہ ان کے پاس رول نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے ان کے ہاتھ میں, رول آف لا نہیں ہے. جوڈیشری سب سے بڑا ہمارا مین کریکٹر ہے, وہ بیک بون ہے. اب آپ جوڈیشری پہ میں بولوں گا آپ کے چینل شاید پہ نوٹس آ جائے گا, لیکن اگر جوڈیشری اس ملک کی اچھی ہوتی, میں بتا رہا ہوں, اگر جوڈیشری اس ملک کی اچھی ہوتی ہے ہماری, قانون ہوتا, پولیس کو کام کرنے دیا جاتا. جس طرح سے دیکھیں پولیس, میں ابھی بھی کہتا ہوں انیسنٹ ہے, ان کو یوز کرتے ہیں پولیٹیشین بائی فورس کرتے ہیں. پھر وہ بائی فورس کے ساتھ ان کے کچھ یوز ٹو ہوتے ہیں جو ان کے اپنے بھرتی کے ہوتے ہیں, وہ اس کو کیش بھی کرتے ہیں, انکیش بھی کرتے ہیں. اس انکیشمنٹ کے ساتھ سوسائٹی کا ماحول ہمارا خراب سے خراب تر ہوتا گیا. میں بتاؤں ان کی, جیسے کہ شرجیل میمن میں نام لیتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان آن سیٹ پہ جب انہوں نے جا کے کیپچر کیا ان کو ہاسپٹل جا کے, تو وہ شراب کے بجائے وہ ہنی کہاں سے آ گیا تھا اس بوتل کے اندر. جبکہ دیکھیں وہ یہی تو ہمارا نظام کمزور ہے. کیوں نہیں پنش کی انہوں نے اسی ٹائم بلا کے کورٹ میں ان کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, اس ہاسپٹل کو. بات یہی ہے, جوڈیشری یہی تو ہے نا, یہی تو فائدہ ہوتا ہے پولیٹیشنز کو. کورٹس کو دیکھیں کورٹس کو یہی فائدہ, یہی پولیٹیشنز کو فائدہ پہنتا ہے. بعد میں آپ کو مشکل نہ ہو, سمجھا کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھائی, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جیسے بھائی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان مسلسل ایک ہی بیانیے پہ وہ آئے کہ بھائی میں 90 دن میں, دیکھیں کے پی کے کی حکومت ان کے پاس تھی, میں ایک عام سا سیاسی کارکن ہوں, مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس ماحول کے اندر نظام جس طریقے کی عمران خان باتیں کر رہے تھے وہ یہ پارلیمنٹ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اگر وہ لائل ہوتے اور اقتدار ان کی منزل نہیں ہوتی تو وہ عوام سے خطاب کرتے اور وہ بتاتے کہ بھائی
مجھے مجبوراً ان کرپٹ عناصر کا سہارا لینا پڑے گا، میں نہیں سمجھتا. اور وہ ریزائن کر کے باہر آ جاتے اور ایک تحریک چلاتے، مگر مقصد ان کا اقتدار حاصل کرنا تھا. وہ کہاں گئے ان کے دعوے کہ وہ جو کشتیوں میں لوگ مر جاتے ہیں تو وہاں کے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں. 40 کلومیٹر دور آپ کے مری کے اندر 25 شہری جاں بحق ہو گئے، آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، کسی استعفیٰ نہیں آیا. وہ ان کی وہ کہاں گئی وہ باتیں کہ وہ سائیکل پہ وزیر اعظم جاتا تھا. پریس کانفرنس کی گئی ہوٹل ایسوسی ایشن نے کہ بائیکاٹ کر کے تو دکھائیں ایک مری کا ہونے دیں گے. بتائیں دیکھیے یہی مطلب وہاں سے کون سی پارٹی جیتی گئی الیکشن. عوام کو جو ہے نا، عوام کو پارٹی کی بات نہیں ہے. ایک سیکنڈ چاہوں گا بات کرنا زیادہ تر ہوٹلز تو پی ٹی آئی کے اس پہ آتے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ معذرت پورا حلقہ شاہد خان عباسی کا ہے. شاہد خان عباسی وہاں سے جیتے ہوئے. بات کر رہے ہیں حکومت عمران خان کی ہے. یہ حکومت علاقے جس طرح سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے، اپنے لوگ بھرتی کیے ہوئے وہاں پہ، وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ نظام صحیح ہو. تو بھائی تو پھر آپ سائڈ پہ ہو جائے نا. جب آپ یہی چاہتے ہیں نا، وہی چاہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑ دیں نا. مصطفیٰ کمال میں اتنی طاقت ہے کہ پاکستان چلا سکے. بھائی مصطفیٰ کمال میں مصطفیٰ کمال پاکستان چلانے کی آپ کو پلان دے رہا ہے. آپ مصطفیٰ کمال آپ سے کیا بات کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کمال بول رہا ہے کہ بھائی آئین میں آپ یہ 3 ترامیم کر دیں. آپ کو بلا لیتے ہیں. نہیں یار، آپ عجیب بات کر رہے ہو، آپ تجزیہ کار ہو، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن ہو. میں یہ بول رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو مصطفیٰ کمال کیا بات کر رہا ہے؟ بھائی مصطفیٰ کمال آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہا ہے. مصطفیٰ کمال بول رہا ہے کہ آپ 3 کام کر لیں. وہ اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا، وہ عوام کی بات کر رہا ہے. آپ ووٹ کسی کو بھی دے دیں بھائی، آپ 3 کام کیا کر لیں؟ آپ آئین کے اندر مکمل شہری حکومتوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اختیارات آئین کے اندر آپ درج کر لیں. یہ آپ آئینی ترمیم لے آئیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں لا رہی. مصطفیٰ کمال بول رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے وفاق ڈائریکٹ ضلعوں کو، صوبوں کو بھی نہیں، ڈائریکٹ ضلعی حکومتوں کو فنڈز دے. وہ بھی یہ ترمیم نہیں لے کر آ رہی آپ کی جمہوری حکومتیں. میری بات کرنے دیں نا. تیسری بات کیا سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پورا پاکستان چلا رہے ہیں؟ دیکھیں میں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آئین پاکستان میں 28 ترمیم کے بعد، بھائی میری بات مکمل ہو رہی ہے. تیسری بات، جب تک مضبوط بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کا آپ کا نظام نہیں ہو، جب تک جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کر رہا. بات وہ کر رہے ہیں کہ منسٹریاں کس کو دینی ہیں، پیسے کس طرح کمانے. اب مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ ابھی جو سینٹ کے الیکشن میں کھلا بازاری کام نہیں ہوا، وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوئی سینیٹر کی. ہر آپ کے بل کو پاس کرانے کے لیے فون کالز نہیں جاتی. کن کی فون کالز جاتی ہیں؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی منزل اقتدار کا حصول ہے. مصطفیٰ کمال بھائی تو سیدھی بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں بھائی آپ کر لو، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. حکومت ڈیلیور کرے، جمہوری حکومت. اب عمران خان نے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کے کہنے پہ کروائے، زبردستی کروائے نا. یہ اب وہ پنجاب میں بھی ان کا کروانے کا موڈ نہیں ہے. وہ جو کونسلر اور ناظمین تھے ان کو بھی کام کرنے نہیں دیا، ان سے بھی اختیارات لے لیے. تو بھائی یہ دوہرا معیار ہے. یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. عوام کا جو مسئلے کا حل ہے وہ مضبوط لوکل گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے. اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کہ جہاں تک بات آئی پولیٹیشین جو لنک کے لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، آنیسٹلی بتاؤں جب آج سے جب وہ 4 سال کی حکومت آئی تھی وہ ہمارے سب کے آئیڈیل تھے. جس طرح کراچی پہ کام کیا انہوں نے، جس طرح محنت کی. لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ پاکستان سنبھال سکیں گے وہ. میں نے یہی جب بات پارٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہے، گھر کے اندر محدود ہو گئی ہے، اور جو پارٹی کا بیک بون تھا وہاں سے وہ نکل کے ایک الگ پارٹی بنائی ہے. ان کو اس طرح سے انہوں نے نہیں پے کیا جس طرح سے مجھے بات کمپلیٹ ہوگی، جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اس کا کرنا چاہیے تھا. بات اس میں یہ گئی جہاں کے بلدیاتی انتخابات یا بندرخات پاور جو ہے نا، وہ 28 ترمیم میں ٹوٹل 100% جس صوبے کی ہے اس کے پاس پاور ہے، وہی کر سکتے ہیں. یہ کتنی دفعہ میڈیا بات ہوئی کہ یہ بات عمران خان نے کہا کہ میں نیچے سطح پر دوں گا. انہوں نے کہا سی ایم نے کہا آپ مجھے کراس نہیں کر سکتے، اٹھائے ان کی فوٹیجز آئے. سی ایم نے کہا کہ آپ یہ کراس نہیں کر سکتے، پبلک کو آپ ڈائریکٹلی کچھ نہیں دے سکتے، آپ کو پراپر چینل آنا پڑے گا. اور اس کو انہوں نے کہا کئی دفعہ عمران خان کو، تو کر کے باتیں کی ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے. کئی دفعہ عمران خان ہے میں پیکیج دے رہا ہوں 1100 کا، آپ کا میں یہ پیکیج دے رہا ہوں،
تو انہوں نے کہا اب ہمارے بائی پاسنگ تھے آئین پاکستان پڑھیں اور 8ویں 9ویں پڑھیں, اس میں صوبے کمپلیٹلی آزاد ہیں, اختیارات دیں نہ دیں ان کے بھائی مصطفیٰ کمال بھائی جو مصطفیٰ کمال بھائی ہیں وہ ہاں مصطفیٰ کمال بھائی نے ابھی پختونوں کا جلسہ کیا, کوئٹہ میں اتنا بڑا جلسہ کیا, پورے پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں, پورے پاکستان کی عوام کا جو سلوشن ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی پیش کر رہے ہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یار مصطفیٰ کمال بھائی لوکل پولیٹکس کر رہے ہیں. نہیں گئے نا, آپ سمجھ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طرف لے کر نہیں جا رہے. مصطفیٰ کمال بھائی اس ٹائم پورے پاکستان کی آواز ہے, اور میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو 30 تاریخ کے بعد آپ بتائیں گے کہ یہ جو باتیں مصطفیٰ کمال بھائی کر رہے ہیں یہ پورا پاکستان کرتا ہوا نظر آئے گا, اور ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مصطفیٰ کمال بھائی کی وجہ سے بغاوت ہوگی, اور مصطفیٰ کمال بھائی اس پاکستان کا فیوچر ہے, اور مصطفیٰ کمال بھائی اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. میں بیسٹ وشیز کے لیے بالکل بیسٹ وشیز ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ شو میں تشریف لے کے آئے. جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا. ایک بحث چھڑ گئی اور جس پہ ہم نے کوشش کی کہ آپس میں حل ہو جائے بات, جو سوال چل رہا ہے, پر یہ بہت لمبی بحث ہے. سسٹم ہمارا خراب ہے, ہماری پارٹیز میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ایسے سمجھ نہیں آتی. ایک بڑی ایماندار اگر پارٹی سامنے آتی ہے اور ہم لوگ اس پہ یقین کرتے تو وہ سارے چور اور ڈاکوؤں کی بقول ان لوگوں کی, یہ الفاظ ہم انہی کے منہ سے سنتے جو بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں, پھر وہ وہی انہی پارٹی سے لوگوں کو نکال کے اپنی صاف ستھری ایماندار پارٹی کے اندر ان لوگوں کو ایڈ کرتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو اندر چیز شامل ہے, جو آپ چوری کرتے تھے, جو آپ دغا کرتے تھے, جو آپ دھوکہ دیتے تھے, جو آپ پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہے تھے, آپ کسی ایماندار پارٹی میں جا کے یہی کام کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گی. اپنی ہوسٹ اینشا کو دیں اجازت, پھر ملوں گی. اللہ حافظ.